मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू तमाम इंसानों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और इसी मोहब्बत में अपने कलाम को इंसानों के साथ शेयर करता है। इस काम के लिए तूने PMI TV को और अपने खादिम रेवरेंड डॉक्टर खालिद अमनाज साहिब को चुना। उनके लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अभी जब तेरा कलाम बयान करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी मदद फरमा। ये कलाम तमाम साइमीन के लिए बरकत का और तेरे लिए जलाल का बायस बने। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम बात कर रहे हैं ज़बूर नंबर 8 पर, और आज उसकी जो दूसरी आयत है इस पर हम बात करेंगे। ज़बूर नंबर 8 उसकी दूसरी आयत, खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीर खारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों, ये दूसरी आयत जिस पर आज हम गौर करेंगे और जिस पर बात होगी, यहां पर शुरू में मुसन्निफ ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तूने, और सियाको सबाक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो वो खुदावंद से मुखातब है। यहोवा खुदा से मुखातब है, आसमान के खुदा से मुखातब है, जिसका नाम बुजुर्ग है, जलाली है, अजमत और हशमत वाला है। उस खुदा से मुखातब है और बात करता है कि तूने अपने मुखालफों के सबब से, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर खारों के मुंह से कुदरत को कायम किया। खुदा के काम करने की कई वजूहात हैं, और यहां पर खुदा ने बच्चों और शीर खारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, और ये काम खुदा ने मुखालफों के सबब से किया है। इस हवाले को यीशु मसीह ने जब वो पाम संडे के रोज शाहाना दाखिले के वक्त वो यरूशलेम में गए, हैकल में दाखिल हुए, और वहां पर उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया और कबूतर फरोशों और सराफों को वहां से निकाला, और जब वो हैकल में खड़े हुए तो वहां आपको ये मिलेगा कि वहां लड़कों ने उसको मुबारक कहा और उसके लिए नारे लगाए। ये आपको मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी 16वीं आयत में ये मिल सकता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर खारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया।
تو یہ حوالہ یسوع مسیح نے وہاں پر بولا ہے جب یسوع مسیح کے لیے لڑکے ابن داؤد کو ہوشنا کہہ رہے تھے اور یسوع مسیح کے بارے میں بول رہے تھے، تو وہاں پر جو مخالف لوگ تھے، فقی اور فریسی تھے، وہ مسیح کے مخالف تھے اور وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ یہ بولیں، اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے جو لڑکے کر رہے ہیں؟ تب یسوع مسیح نے زبور نمبر 8 اور اس کی دوسری آیت کو بولا ہے، کوٹ کیا ہے، اور یہی کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اس نے بچوں اور شیر خانوں کے منہ سے حمد کو کامل کیا۔ میرے عزیزو، آج یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبور نویس خدا سے مخاطب ہے کہ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے، جیسا میں نے کہا کہ خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کے بڑے اسباب ہیں کام کرنے کے، کئی وجوہات ہیں کام کرنے کے۔ کبھی کسی پر وہ ترس کھا کے کام کرتا ہے، رحم کر کے کام کرتا ہے، اپنی شفقت دکھا کے کام کرتا ہے، اور کبھی وہ مخالفوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے، یہ کام خدا نے کیا ہے مخالفوں کے سبب سے، اور اس کے لیے ہم آگے شیرخوار اور بچوں پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مخالفوں کے سبب سے اس نے یہ کیا ہے، اور یہاں پر عبرانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے مخالفوں کے لیے کہ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے، سوریخا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے عبرانی زبان کا، اور اس کا جو واحد ہے وہ صارخ ہے۔ صارخ کا مطلب ہے مخالفت کرنے والا، اور یہاں پر سوریخا کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع کے حوالے سے کہ جو تیری مخالفت کرتے ہیں، تیرے مخالف جو ہیں۔ اور اس لفظ کے بارے میں ہم مزید بات کریں تو بائبل کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، اور خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 22ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ دشمن ہوا ہے، اور پھر احبار کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ جو ہے سوکن ہوا ہے، کیونکہ سوکن جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہیں، سوکن ہوا ہے۔ اور انگلش نے یہاں پر اس کا لیے لفظ جو استعمال ہوا ترجمے میں وہ ہے ویکس، اور پھر گنتی کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے ستانے والا۔ لہٰذا یہ عبرانی زبان کے لفظ سوریخا کا مختلف ہم نے جائزہ لیا ہے اس کے تراجم کا، اور خدا یہاں پر کام کر رہا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو قدرت پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے، شیرخواروں اور بچوں پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ دشمنوں کے مخالفوں کے سبب سے کر رہا ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ خدا کے کام کرنے کے کئی اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پر کام خدا کرتا ہے۔ کبھی وہ کسی پر ترس کھا کے کام کرتا ہے، اور کبھی وہ کسی پر شفقت دکھا کے کام کرتا ہے، اور کبھی مخالف اور دشمن کو اپنا جلال دکھانے کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور کبھی اپنے لوگوں کے دشمنوں کو پسپا اور فیل کرنے کے لیے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور کبھی مخالف اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور کبھی وہ بنی آدم کی بھلائی کے لیے اور شفا کے لیے اور چنگائی کے لیے اور ہمدردی کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس مخاطب ہے کہ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے، سب سے پہلی بات جو مخالف ہے اس کا، خدا کا، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے،
وہی مخالف ہے اور وہی دشمن ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں اسی ہستی کا پرانا نام لوسیفر، جب یہ فرشتہ تھا، مقدس فرشتہ تھا، اس کا نام لوسیفر، اور یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے روشنی دینے والا، روشنی کا علمبردار۔ پھر ابھی دو اور الفاظ میں نے بولے ہیں، ابلیس، ابلیس کا مطلب ہے دھوکے باز، اور شیطان، شیطان کا مطلب ہے جھگڑالو یا جھگڑا رگڑا کرنے والا، اور یہ الفاظ عربی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور مخالف جو ہے یہ ہے ابلیس، اور شیطان ہے خدا کا۔ تو جو لوگ اس کا ہتھیار بنتے ہیں، جن لوگوں کو، جن انسانوں کو ابلیس استعمال کرتا ہے، وہ بھی مخالف ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کام کرنے کے لیے اوزار چاہیے، ہتھیار چاہیے، اور دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں جو خدا کا ہتھیار ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو شیطان کا ہتھیار ہیں، جن کو وہ اعلیٰ کار بناتا ہے، جن کو وہ بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اور یاد کریں، شیطان اور اس کے کرندے، شیطان اور اس کے ہتھیار، یہ سب خدا کے مخالف ہیں، اور خدا ان کے سبب سے اپنا کام کرتا ہے، ان کے سبب سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور ان کے سامنے اپنا نام دکھانے کے لیے خدا کام کرتا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا، صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف دشمنوں کے سبب سے کام کرتا ہے، بلکہ کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ دشمنوں کے سبب سے کام کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے بائبل کے اندر یہ فرمایا کہ میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور میں تیرے مخالفوں کا مخالف۔ یہ بائبل میں آپ کو بارہا ملے گا۔ تو پہلی بات یاد کیجئے، خدا کا مخالف، خدا کا دشمن ابلیس ہے، شیطان ہے، اور دوسری بات، جن کو شیطان استعمال کرتا ہے، جن کو ہتھیار بناتا ہے، جن کو اعلیٰ کار بناتا ہے، وہ بھی خدا کے مخالف ہیں، وہ بھی خدا کے دشمن ہیں، اور خدا ان کے سبب سے اپنا کام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اخیب بادشاہ، جو بنی اسرائیل کا بادشاہ، 10 قبیلوں کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں بت پرستی عروج پر تھی، اور اس کی بیوی جو ہے ایزبل، وہ جو بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کے کاہن ہیں، ان کو بڑا پسند کرتی تھی، اور خدا کے نبیوں کے وہ خلاف تھی، اور بادشاہ بھی خدا کے کام کے خلاف، خدا کے نبیوں کے خلاف۔ تو وہاں پر ایلیا اٹھا، اور ایلیا نے کہا، جب تک میں نہ کہوں نہ آسمان سے اوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی۔ اور واقعی ایلیا نے جو کچھ کہا، خدا نے سمان بند کر دیا، اور خدا نے نہ اوس اور نہ بارش پڑنے دی، کیونکہ خدا جو ہے وہ ایلیا کی بات خدا نے سنی ہے، مانی ہے، کیونکہ مخالفوں کے سبب سے خدا نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے۔ اور پھر ہم آگے بڑھیں تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مزید کہ جو دانیل ہے، کچھ لوگ جیلسی تھے اور اس سے حسد کرتے تھے، اور حسد جو ہے یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے، پھوٹتا ہے، اور حاسد لوگ جو ہیں اپنے اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں، اس کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ تو وہ سوچ رہے کسی نہ کسی طرح سے دانیل کے خلاف منصوبہ بنایا جائے، اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو تو بادشاہ نے فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے، یہ تو ہم سے سبقت لے گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے پلان کیا کہ کس طرح اس کو ہم نیچا دکھائیں۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ 1 مہینہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور صرف بادشاہ کی تعظیم کی جائے، کسی معبود کی، کسی دیوتا کی نہ کی جائے۔
تو اس معاملے میں دانیل پھنس سکتا ہے، باقی کوئی اور ایسا جواز نہیں ہے جس میں وہ پھنسے۔ تو لہٰذا یہ قانون بنایا گیا اور یہ جال دانیل کے لیے بنا گیا، یہ منصوبہ دانیل کے لیے بنایا گیا۔ اور یاد کرو وہاں پر بادشاہ کو شامل کیا گیا، اس کے سائن لیے گئے، لیکن بادشاہ تو دانیل سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، لیکن ہوا کیا، اس کو سائن کیے گئے کہ اگر کوئی نافرمانی کرے، اگر کوئی ان دنوں کے اندر بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کرے، سجدہ کرے، عبادت کرے، تو وہ شیروں کے سامنے پھینکا جائے گا۔ لیکن دانیل تو اپنے خدا سے وفادار تھا، دانیل تو اپنے خدا سے متواتر وہ جڑا رہا اور مگن رہا، اور وہ حسب معمول عبادت اور شکر گزاری کرتا رہا۔ اور ان لوگوں نے کہا بادشاہ تو نے سائن کیے ہیں، لہٰذا دانیل وہ ہے جو نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ مادی فارسی لوگوں کے قانون کی۔ لہٰذا مخالفوں نے یہ کام کروایا کہ دانیل کو شیروں کے سامنے ڈلوا دیا۔ اور یاد کیجئے، کیا دانیل وہاں مر گیا؟ کیا شیروں نے دانیل کو کھا لیا؟ بھائی ہرگز نہیں، کیونکہ خدا نے مخالفوں کے سبب سے، مخالفت کرنے والوں کی وجہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ جو خدا کے بندہ کی مخالفت کر رہے تھے، جو خدا کے پلان کی مخالفت کر رہے تھے، جو خدا کے ممسوح کی مخالفت کر رہے تھے، خدا نے ان کے منصوبوں کو فیل کر دیا، کیونکہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور جب شیروں کے منہ بند ہوئے ہیں تو یہ خدا نے مخالفوں کے سبب سے کیا ہے، یہ خدا نے مخالفوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کیا ہے، یہ خدا نے مخالفوں کو فیل کرنے کے لیے کیا ہے، یہ خدا نے مخالفوں کو ان کے اپنے منصوبے میں پھنسانے کے لیے کیا ہے۔ اور خدا نے کیا ہے کہ دانیل بے شک بابل میں اسیر ہے، لیکن میرا بندہ ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو پورا بیک اپ دیتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں پر نگاہ کرتا ہے اور مخالفوں کو شرمندہ کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ جو شیروں کے سامنے ڈلوانے والے تھے، شرمندہ ہوئے، وہ فیل ہوئے، وہ ناکام ہوئے، کیونکہ خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے اور اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کا منہ بند کر دیا۔ یوں دانیل بچ گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بے شک دانیل خدا کا بندہ تھا اور دانیل کے لیے خدا نے فرشتہ بھیجا، لیکن ہمارے جو بات ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جو بات ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ مخالفوں کے سبب سے خدا نے یہ کیا ہے، مخالفوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کیا ہے، مخالفوں کو فیل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے پھر ان لوگوں کو ڈلوایا ہے جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی، جنہوں نے دانیل کے خلاف پلان کیا تھا، پھر ان کو شیروں کے ماند میں ڈالا گیا۔ اور بائبل کہتی ہے ماند کی تہہ تک شیروں نے ان کو پہنچنے نہیں دیا، ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی ہیں، اور وہ شیر ان پر غالب آئے، یہ لکھا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خدا قادر خدا ہے، ہمارا خدا قوی خدا ہے اور قدرت کا خدا ہے، اور وہ اپنا جلال مخالفوں کے سبب سے کرتا ہے اور مخالفوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ مجھے زندگی میں ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا، اس کا نام تھا آنے والے حالات، اور اس میں کویسچن ریز کیا گیا تھا کہ شیطان کو خدا نے ختم کیوں نہیں کر دیا؟ جب اس نے سٹیپ لیا ہے اور یہ شیطان بنا، تو پہلے سٹیپ میں خدا نے اس کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تو مصنف لکھتا ہے اس لیے کہ خدا اپنا جلال ظاہر کرتا رہے، مخالف شرارت کرتا رہے، خدا اس کی شرارت کو فیل کرتا رہے، اور خدا اپنا جلال
ظاہر کرتا رہے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا مختلف وجوہات کی بنا پر کام کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مخالفوں کے سبب سے مخالفوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں ہم نے خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پائی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔